बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम कादियान की मुक़द्दस बस्ती के एक मुक़द्दस हिस्से में बैठे हुए हैं और ख़ानदान हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दो बुज़ुर्ग अफराद के साथ हम गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहे हैं। मेरे दाएं तरफ मुकर्रम मोहतरम सैयद महमूद अहमद साहिब नासिर, प्रिंसिपल जामिया अहमदिया तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत सैयद मीर मोहम्मद इसहाक़ साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबज़ादे और जिन्हें हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दमादी का शर्फ़ भी हासिल है। आपके साथ आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत साहिबज़ादी अमतुल मतीन साहबा, जो हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहिबज़ादी हैं, वो तशरीफ़ फरमा हैं। इसी घर के इन्हीं हिस्सों में आपको घूमने फिरने का मौका मिला, लेकिन घूमने फिरने के साथ साथ बल्कि इससे ज़्यादा हमें ये कहना चाहिए कि उन मुक़द्दस वजूदों को देखने का मौका मिला जो यहाँ रहते थे। और इसी हवाले से हम आज इनके साथ बैठे हैं कि उन मुक़द्दस वजूदों की यादों से हमें भी फैज़ याब करें। तो मोहतरम मीर साहब से हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे। मीर साहब, आप हमें बताएं कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ बैठकर। अस्सलाम वालेकुम हयात साहब, जज़ाकुमुल्लाह। आपने यादों का एक क्या कहना चाहिए, एक कायनात यादों की खोल दी है। ये घर वो है जहाँ हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम आखिरी चंद साल रहे। मुझे जहाँ तक हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको हम अम्मू साहब कहते थे, उन्होंने बताया था, उनकी बात से मैं ये समझा था कि इस मकान में ग़ालिबन हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम की रिहाइश लंबा अरसा रही है। गो दूसरे घरों में भी यहाँ हजूर इस सारे अदार के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हजूर की रिहाइश होती रही है। आखिरी चंद साल हजूर ने इस घर में गुजारे हैं। ये कमरा शायद आपको सामने नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है दालान हज़रत अम्मा जान। ये वो कमरा है जहाँ हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम की आखिरी उम्र में रिहाइश थी। उसके सहन में हम बैठे हैं। मेरी बचपन की यादें और बहुत ही प्यारी यादें ये हैं कि यहाँ जब हम हाज़िर होते हैं अम्मा जान की खिदमत में, तो हज़रत अम्मा जान या तो अपने कमरे में तशरीफ़ फरमा होती और ये लगता था कि नूर का एक जगमग जगमग करता हुआ एक समंदर है, एक सूरज है जो यहाँ मुकीम है। और कभी अम्मा जान, हज़रत अम्मा जान यहाँ जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यहाँ से में सर्दियों में धूप में तशरीफ़ फरमा होती और चारपाई बिछी हुई होती थी। एक बार दफ़ा स्टैंड जिसके ऊपर धूप से बचने के लिए कपड़ा भी डाला होता था, यहाँ तशरीफ़ फरमा थी। शायद सैकड़ों दफ़ा मैंने हज़रत अम्मा जान को यहाँ बैठे चलते फिरते काम करते देखा है। बहुत बचपन से मेरी ये यादें हैं। लेकिन एक एहसास जो मुझे है वो ये है कि जब हम दाखिल होते थे यहाँ, दरवाज़े में से दाखिल होते ही, तो न सिर्फ एक एहसास होता था, हालांकि उम्र हमारी छोटी थी, नूर का एक साया हम पर पड़ता था, बल्कि एक खुशबू की लहर भी आती थी। शायद उसकी एक ज़ाहिरी खुशबू भी हज़रत अम्मा जान लुबान अंगीठी में डालकर, कांगड़ कहते हैं कश्मीर में, उसमें डालकर जलवाया करती थी और उसकी खुशबू आती थी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो सिर्फ ज़ाहिरी मादी खुशबू नहीं थी, एक रूहानियत की खुशबू भी थी। बहुत दफ़ा ये अल्लाह ताला ने मुझ पर फजल किया, मुझे ये सादत बख्शी कि हम यहाँ आते थे, बल्कि मैं कुछ अर्सा यहाँ रहता भी था। बीबी आपको ज़्यादा तफसील से छोटी छोटी बातें जो हज़रत अम्मा जान की बताएंगी, क्योंकि उनका तो बचपन यहीं गुजरा, बल्कि पैदाइश हज़रत मेरी अहलिया बीबी अमतुल मतीन की सल्लल्लाहु महल्ला यहाँ इस कमरे में, जिसमें हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम की रिहाइश रही आखिरी सालों में, और जिसको दालान हज़रत अम्मा जान के नाम से आजकल मौसूम किया जाता है, उसी कमरे में हुई। जिस वक्त पैदाइश हुई उस वक्त हज़रत मुस्लिम मऊऊद दुआ के लिए साथ बैत दुआ में थे और दिसंबर के महीने में ही इनकी पैदाइश हुई।
غالباً دسمبر 21-22 کی درمیانی رات 21 اور 22 کی درمیانی رات تھی اور سن 36 کا واقعہ ہے. تو بی بی سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کچھ باتیں سن سکیں گے. جی بی بی آپ کچھ بتائیں. جس امیر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کی یادیں یہاں کس طرح بکھری ہوئی ہیں جگہ جگہ پہ. میرا تو عجیب سی کیفیت ہے اس وقت کہ بالکل بچپن کا ہر نظارہ، اچھلنا کودنا دوڑنا. اماں جان سردیوں میں جو کہہ رہے ہیں نا انہوں نے بتایا، سردیوں میں اس جگہ پلنگ ہوتا تھا ان کا اور ایک چارپائی پہ کھیس پڑا ہوا ہوتا تھا کہ جس طرف دھوپ ہوتی تھی اس رخ پہ وہ موڑ لیا جاتا تھا. اور یہاں چوکا بچھا ہوتا تھا آپ کی بیگ کے اوپر. یہ دیوار اونچی نہیں تھی، نیچی تھی، اس پہ سیخیں لگی ہوتی تھیں. تو گرمیوں میں جب اب امی کی طرف باری ہوتی تھی ابا جان کی، تو کبھی تو امی کی طرف کھانا کھاتے تھے ابا جان، کبھی یہاں چوکے پہ بیٹھ کے. تو بیگ ابا جان کی ادھر ہوتی تھی، اس طرف دائیں طرف سیڑھی کی طرف اماں جان ہوتی تھی، سامنے کی طرف امی، اور ادھر ابا جان کے مقابلے پہ میں بیٹھی ہوتی تھی. اور گرمیوں میں وہاں نیچے دالان، جہاں دالان حضرت اماں جان لکھا ہوا ہے، وہاں گرمیوں میں چارپائی بچھی ہوتی تھی جس پہ اماں جان بیٹھی ہوتی تھی شام کے وقت. یہاں یہ جو در ہے پیچھے، اس کے 4 چوکے بچھے ہوتے تھے جس پہ بیٹھ گول تکیہ وغیرہ، چاندنی کہتے تھے اس وقت فرش وغیرہ کو، تو بچھا ہوا ہوتا تھا. مجھے اب ہر قسم کی شرارت میں بہت اچھلتی کودتی تھی، ہر قسم کی شرارت کر رہی ہوتی تھی، لیکن اماں جان نے کبھی مجھے نہیں اپنی زندگی میں یاد کہ مجھے کبھی ہوں بھی کہا ہو. بہت ہی شفقت کرتی تھیں اور ان کو میری صحت بہت ہی دبلی پتلی تھی، ان کو میری صحت کا بہت خیال تھا. یہ ہمارا سامنے ادھر کی طرف بچی خانہ ہے، کیونکہ امی کا اور اماں جان کا کچن ایک ہی تھا. تو امی پرچی لکھتی تھیں. کبھی اکثر جب ملازمہ پوچھتی تھی اماں جان سے کہ کیا پکانا ہے تو کبھی کبھی بتا دیتی تھیں، ورنہ کہتی تھیں دلہن، امی کو دلہن کہتی تھیں کہ دلہن سے پوچھو. تو امی بتاتی تھیں پرچی وغیرہ. کبھی کبھی اماں جان وہاں بیٹھ کے نا خود ہی انگیٹھی پہ اوپر چھوٹی سی ہنڈ کلیا پکایا کرتی تھیں. مجھے یاد ہے یہاں گھی والیاں آتی تھیں، خالص ان دنوں میں گھی نہیں ملتا تھا تو وہ ہاتھ پہ، اللہ جانے کس طرح پتہ لگتا تھا، یہاں سیڑھی پہ اماں جان کو وہ گھی ہاتھ پہ لگا کے اور سنگھاتی تھیں. یہاں اس تھڑی پہ جو ہے نا یہاں گھڑے پڑے ہوتے تھے پانی کے، اور اس پہ گرمیوں میں گلے میں موتیے کا ہار گھڑوں پہ گرد لپٹے ہوئے ہوتے تھے. اور کیا کیا بتاؤں آپ کو. یہاں اماں جان کا بیٹھ کے اچار ڈلوانا بھی اپنے پلنگ پہ پاس، وہاں یاد ہے کہ کسی کے سپنے سامنے آپ کو کروا بھی چرخہ بھی چرخہ، وہ سامنے کا جو در ہے نا جی جی اس میں چرخہ پڑا ہوتا تھا، اس میں مجھے سکھایا تھا انہوں نے. اور کچن میں بھی ایک دفعہ مجھے کہتی ہیں لڑکی آؤ، وہ کیا ہوتی ہے چاٹی جس کے گرد رسی لپٹی ہوتی ہے اور دودھ بلوتے ہیں مکھن نکالنے کے لیے. ایک طرف سے خود پکڑی، ایک طرف سے مجھے کہا کہ کھینچو، تو پھر ہم نے رسی کھینچ کے وہ دونوں نے مل کے تو دہی مکھن نکالا تھا. اور اسی طرح میری صحت کا بہت خیال تھا. اماں جان کلیجی کہ لڑکی کو، میں کلیجی کھاتی نہیں تھی، کہ وہ اپنے ہاتھ سے بھون کے مجھے دیتی تھی. آہستہ آہستہ پھر میں نے کھانی شروع کر دی تو پھر ملازمہ دینے لگ گئی تھی مجھے. اور ویسے بھی بہت وہ تھا میرا تو اچھل کود ساری اماں جان کے دلان میں. اماں جان کے کمرے میں بھی چوکا بچھا ہوتا تھا، اس کے اوپر سے چھلانگیں مارنی میں نے، بیت الدعا میں بھاگ جانا. بیت الدعا میں میرے لیے رکھا ہوتا تھا انہوں نے، دہلی سے آتا تھا پتیسے کی طرح، لیکن پتیسا تو ذرا سخت ہوتا ہے نا، وہ مائی بڈھی کے جھاٹے کی طرح ایک چیز ہوتی تھی کہ لڑکی کمزور ہے تو اس کے لیے اور کسی کو نہیں دیتی اجازت تھی وہ کھانے کی. مجھے ایک بات مجھے پہلے شاید ذکر کرنا چاہیے تھا، وہ یہ ہے کہ حضرت اماں جان کو قرآن شریف سے بڑی محبت تھی، بڑا عشق تھا. روزانہ صبح جب بڑی عمر ہو گئی تو روزانہ صبح لمبے عرصے تک حضرت اماں جان قرآن شریف ضرور کسی سے سنتی تھی. اور مجھے اللہ نے یہ احسان کیا میرے اوپر کہ لمبا عرصہ تک میں کئی مہینے میرا خیال ہے قرآن شریف آ کر صبح نماز کے فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرتا تھا.
پھر مجھے کبھی حلوہ سون دیتی ہیں، کبھی کوئی اور کوئی اور کھانے کی چیز دیتی ہیں. اور یہ ایک میری سعادت شاید اسی کے نتیجے میں ہوئی کہ ربوہ میں جب حضرت اماں جان کی وفات ہوئی، بیمار لمبی بیماری چلی تھی اور قریباً نیم غنودگی کی سے ہم سمجھتے تھے کہ کیفیت ہے، وہ بات نہیں کرتی تھی. لیکن وفات سے مان پہلے جب یہ احساس ہوا کہ وفات کا وقت قریب ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ قریب کرسی پر بیٹھے، حضرت نواب مبارکہ بیگم رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھی تھیں، میں وہاں حاضر تھا، تو امی بھی اماں تھی وہیں. جان چھوٹی اپا بھی تھیں اور بھی عزیز تھے. تو حضرت اماں جان نے، میں نے جو آخری فقرہ ان کا سنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھو. کہتے ہیں کہ اور فقرہ بھی بعد میں کہا تھا، لیکن جو مجھے یاد ہے وہ یہی تھا کہ اماں جان کا آخری فقرہ تھا کہ قرآن پڑھو. تو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحب نے حضرت مسلم موعود کو کہا کہ میرے متعلق یہ پڑھتے ہیں، تو میں نے پھر وہ قرآن شریف اس وقت پڑھا. صورت غالباً کافا یا انسواد، اس کی ابتدائی حصہ میں نے پڑھا الہ یرجعون تک. مجھے اب میں نے دیکھا ہے تو اس میں آج کا آخری لفظ جو ہے وہ جو میں نے پڑھا تھا وہ یرجعون ہے. اور اس دوران میں میں پھر سمجھا کہ اب مجھے بند کر دینا چاہیے. تو وہاں حضرت مسلم موعود کو میں نے سنا کہ آپ یہ قرآن شریف کی یہ آیات ذرا بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، جس میں توفنا مسلمن توفنا مع الابرار والی جو آیات ہیں وہ حضور پڑھ رہے تھے. تو اماں جان کو قرآن شریف سے بڑی محبت تھی. پھر مجھے یہ کہتی تھی قرآن شریف پڑھنے کے علاوہ کہ صفات باری تعالیٰ وہ ایک چارٹ بنا ہوا تھا، لکھی ہوئی تھی، یہ بھی مجھے پڑھ کر سنایا کرو. تو وہ بھی مجھے پڑھ کر سنانے کی توفیق ملتی رہی. اور بعض لوگوں کو بھی، ہماری صاحبزادی امت النصیر بیگم جو پیر معین الدین صاحب کی بیگم ہیں، مسلم موعود کی بیٹی، ان کو بھی یہ موقع ملتا رہا ہے، اور بھی بعض خواتین کو پڑھنے کا موقع ملتا رہا ہے. مجھے بھی کئی لمبے عرصے تک قرآن شریف اماں ان کو پڑھ کر سنانے کا میرا موقع ملا ہے، یہاں قادیان میں بھی اور پھر ربوہ میں جا کر. اور باتیں بھی جی. یہ چارٹ جو سفارت باری تعالیٰ کا چارٹ ہے نا، اس کا فریم شدہ یہاں اماں جان کے کمرے میں جو انگیٹھی بنی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر بڑا سارا لگا ہوتا تھا، مستقل رکھا ہوتا تھا وہاں. ناظرین، خاکسار کے ساتھ میرے دوسرے ساتھی محترم رضوان خالد صاحب جو جامعہ احمدیہ ربوہ میں استاد بھی ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں. رضوان صاحب، آپ اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہو پوچھیں ان سے، میر صاحب سے. میر صاحب، آپ اب قادیان جب بھی تشریف لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یادیں، انگریزی والے کہتے ہیں بعض کو ہرٹ کرتی ہیں، بعض کو ہانٹ کرتی ہیں. قادیان کی جو یادیں ہیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر یہ پوچھیں کہ قادیان کی یادیں کیا کرتی ہیں؟ قادیان کی یادیں یہ کہتی ہیں کہ بس یہیں رہو، واپس نہ جاؤ. ایک ایسا عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی. یعنی سادہ سا شہر ہے، سادہ سی گلیاں ہیں، سادہ سے لوگ ہیں، سادہ سے مکانات ہیں، لیکن محبت اور روحانیت کی کوئی تجلی یہاں ہے جو اور جگہ نظر نہیں آتی، اور دل نہیں کرتا، جی نہیں چاہتا میرے جانے کا. ابھی بھی مجھے حضرت صاحب کی اجازت دیں اور بی بی بھی اجازت دے دیں تو میں جانا نہیں ہوتا. بی بی، آپ اس حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ یہاں آپ رہی ہیں. مجھے یہ اگر تو پابندی نہ ہو ویزے کی، پھر تو میں یقینی رہنا چاہوں گی، ورنہ یہ مجھے جو بندش کا احساس ہے نا، اس سے مجھے بہت خوف آتا ہے. تو دل تو بہت لگتا ہے یہاں، سچی بات ہے. بچپن کی گزرے ہوئے دن اور وہ شفقتیں اور محبتیں اماں جان کے ساتھ، اماں جان کا سلوک، اس کے ساتھ ہی یہ جو پتہ نہیں شاید براڈ اپ وہاں ہوئی ہے، تو یہ یہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم شاید بندھ گئے ہیں، نکل نہ سکے. جیسے بارڈر پہ آتے ہوئے پرابلم ہوئی ہیں، اگر یہ کھل جائیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں یہاں رہنے کا. میر صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا، پہلے سورج اور چاند کا ذکر تو کیا، تو کچھ ستارے بھی ہیں، چاند اور سورج کے تھے، صحابہ کرام جہاں تھے، ان کے حوالے سے آپ کو ذہن میں کیا کیا یادیں ہیں ان کی؟ ایک تو اس مکان ادار کے ساتھ جو بیت الذکر ہے، مسجد ہے، اس میں سے ایک شخصیت جو میری
آنکھوں میں چمکتی ہے وہ حضرت مولوی شیر علی صاحب کی ہے۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب کا دفتر کچھ عرصے تک اس جگہ اس عمارت میں تھا جو دارالانوار میں تھی اور جو گیسٹ ہاؤس کہلاتی تھی۔ اس کے اندرونی حصے میں ہم رہتے تھے اور بیرونی حصے میں مولوی صاحب کا دفتر تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ صبح کی نماز کے مولوی صاحب کا گھر تھا دارالعلوم میں، میل 1.5 میل 2 میل کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت مولوی صاحب وہاں جب دفتر میں پہنچتے تھے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد چل پڑتے ہوں گے، تو وہاں اتنی دیر میں وہاں پہنچتے ہوں گے، صبح پہنچ جاتے۔ سارا دن وہاں کام کرتے تھے، ہم لوگ اسکول چلے جاتے تھے۔ جب ہم اسکول سے آتے تھے ظہر کی نماز حضرت مولوی شیر صاحب دارالانوار کی مسجد میں پڑھتے، اس کے بعد پھر کام شروع کر دیتے آ کے دفتر میں۔ پھر عصر کی نماز بھی وہاں پڑھتے تھے، پڑھاتے بھی تھے بعض نماز، پھر آ کے کام شروع کر دیتے۔ مغرب کی نماز سے پہلے اتنا وقت کہ جب ہم حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اور حضور کی مجلس عرفان میں جو مغرب کے بعد ہوتی تھی شامل ہونے کے لیے وہاں سے روانہ ہوتے تھے تو ساتھ مولوی صاحب روانہ ہوتے تھے۔ یہاں پہنچ کر مولوی صاحب مغرب کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد اگر مجلس عرفان ہو تو اس میں تشریف رکھتے تھے، اگر نہ ہو تو مولوی صاحب وہاں تشریف بیٹھ جاتے تھے یہاں، اور ان کے گھر سے ایک ڈش آتا تھا جس میں عام طور پر کھچڑی ہوتی تھی۔ مولوی صاحب چند لقمے اس کھچڑی کے کھا رہے ہوتے تھے تو ایک آدمی، ایک سادہ سا دوست تھے چھوٹے سے قد کے، وہ کہتے مولوی صاحب کھا لیا؟ ہاں مولوی صاحب ہاں من کر لیا، اور وہ چھوڑ دیتے تھے کھانا ان کے لیے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز ہوتی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم اماں جان کی خدمت میں صاحب کے میں چھوٹی ابا کے کہیں آ جاتے تھے۔ باہر جب نکلتے تھے خصوصاً اوپر کی مسجد، جب گرمیوں میں اوپر کی منزل میں مسجد کی تو ساری مسجد خالی ہے، خادم مسجد نے صفیں اور وہ دریاں ہوتی تھیں وہ بھی سمیٹ لی ہیں، اور مولوی صاحب کھڑے ہیں اور نہایت الحاق کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط اہدنا الصراط پڑھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس وقت رات کو جاتے ہوں گے، صبح جا کے وہاں تہجد بھی پڑھتے ہوں گے اپنے گھر جا کے، لیکن صبح دارالانوار میں پھر اپنے گھر میں اپنے دفتر میں موجود ہیں۔ پھر حضرت مولوی سرور شاہ صاحب کا جب حضرت مسلم موعود کسی وجہ سے تشریف نہ لا سکیں یا سفر پر گئے ہوں تو حضرت مولوی صاحب نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک آدمی آیا، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی وہ یہاں جب آیا تو حضرت صاحب ڈھلوزی گئے ہوئے تھے، وہ ڈھلوزی پہنچا تو اس سے پوچھا، شبہ تھا کہ پتہ نہیں یہ قادیان ہو کر آیا ہے کہ نہیں، تو اس سے پوچھا گیا کہ کوئی علامت تو بتاؤ نا قادیان کی۔ کہنے لگا کہ علامت یہ بتاؤ، انہوں نے کہا یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں۔ کہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہمارے سارے کشمیر میں 6 مہینے میں لوگ جتنی نماز پڑھتے ہیں وہ ایک آدمی وہاں ایک دن میں پڑھا ایک نماز پڑھا، اور کہا یہ علامت بالکل ٹھیک۔ اور پھر ہمارے والد صاحب حضرت میر محمد اسماعیل صاحب، بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی، بھائی کیا کہوں اس کا، وہ تو ایک کہکشان تھی یہاں ستاروں کی۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب میں بتانا بھول گیا کہ وہ یہاں جب مغرب کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے تو درود شریف وغیرہ دعائیں پڑھ کے اس گھر کی طرف حضرت ان کے گھر کی طرف پھونک رہے ہوتے۔ حضرت مسلم موعود مغرب کے بعد یہاں بیٹھتے تھے، اگر نہ ہو حضور تو پھر حضرت مولوی شیر علی صاحب نے وہ جو 40 احادیث سند بسند سینہ بسینہ چل رہی ہیں وہ مجھے بیٹھ کے یاد کرائیں، اسی وقت 1-2 دن میں ہی میں نے سیکھ لی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب میں ان کا راوی ہوں۔ تو یہ بستی تو بھری ہوئی تھی ان چہروں سے جنہوں نے حضرت مسلم صاحب کا چہرہ دیکھا تھا، اور وہ ایک نور کا سمندر تھا یہاں پر جس کو آنکھیں ترستی۔ شکریہ امیر صاحب، بی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ یادوں کے جھروکے کا ایک منظر تھا۔ ابھی ان بزرگوں کے ساتھ بھی ہم دوبارہ گفتگو کریں گے، کچھ اور جو بزرگ ہیں ان سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ خاکسار اور خاکسار کے ساتھی رضوان خالد صاحب اور اسی طرح کیمرہ مین کامران صاحب اور محمود صاحب آپ سے اجازت دیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔